आलतू जलालतू आई बला को टालतू। दिल ही दिल में विर्द करती रुबाब छोटे छोटे कदम उठाती जिब्रान काज़मी के कमरे में दाखिल हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर रुबाब के दिल को थोड़ा सा हौसला हुआ। अपनी तसल्ली के लिए उसने आगे बढ़कर वॉशरूम के दरवाजे को बाहर से भी लॉक लगा दिया। खटके की आवाज़ सुनकर जिब्रान चौंक गया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वो नहाकर फारिग हो चुका था और अभी अपने बाल खुश्क कर रहा था। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गया। रुबाब, अब भी और इसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुबाब ने खौफ से थूक निकला और अपने आप को तसल्ली दी। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसका रुख दुश्मन जां के लैपटॉप की तरफ था। इत्मीनान से लैपटॉप खोलकर उसने वहाँ से अपना कल का पेपर निकाला, जो जिब्रान काज़मी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा चुका था, और कल रुबाब को यही पेपर मिलना था। जिब्रान काज़मी उसका कज़न होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी में उसका प्रोफेसर भी था। ये अलग बात थी कि वो घर में भी उसके साथ एक रूड प्रोफेसर वाला रवैया ही रखता था। कभी कभार तो रुबाब खुद भी परेशान हो जाती थी और सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर उससे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई जो ये खड़ूस आदमी उससे इस कदर सख्ती से पेश आता है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो तेज तेज कदम उठाती हुई जिब्रान के कमरे से निकल गई। इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान के जिब्रान के कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वो जोर जोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बजा रहा था, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। जिब्रान की आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो प्रोफेसर होने के साथ साथ सियासतदान भी था। उसे अगले 15 मिनटों में हर हाल में मेन हॉल में पहुंचना था, लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की उसे यहाँ पर बंद करके चली गई थी। उसने ज़ोर से दरवाजे पर लात मारी। इस लड़की को आज हमारे हाथों ज़ाया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो दादा जान को भी मैं बीच में आने नहीं दूंगा। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया, क्योंकि दिन ब दिन रुबाब की शरारतों में इजाफा होता जा रहा था। वो जितना उसको ढील देता था, वो लड़की उतना ही उसके सर पर चढ़कर नाचती थी, और अगर वो उसे कुछ कहता तो आंखें मटकाते उसे धमकी देती कि मैं दादा जान को जाकर आपकी शिकायत लगाऊंगी। वो सब्र का घूंट पीकर रह जाता। आज से पहले उसने कभी भी किसी फ़र्द के मामले में इस कदर सब्र व तहम्मुल से काम नहीं लिया था। वो सख्त मिजाज का मालिक था और गर्म दिमाग रखता था। ज़रा सी भी बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वो पूरी हवेली को सर पर उठा लेता था। लेकिन सिर्फ ये लड़की थी जिसके मामले में वो खुद पर अच्छा खासा कंट्रोल रखता था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुलाजमा दस्तक देती हुई जिब्रान के कमरे में दाखिल हुई। वो जो मायूस होकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। मुलाजमा ने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला। अगले ही पल वो कमरे से बाहर निकल गया। लाउंज में पहुंचते ही वो हलक के बल धाड़ा, रुबाब अभी और इसी वक्त यहाँ पर आओ, वरना मुझसे बहुत बुरे तरीक़े से मैं तुम्हें पेश आऊँगा। रुबाब जो कि इत्मीनान से किचन के शेड पर चढ़कर बैठी मोमोज खाने में मसरूफ़ थी। आज उसका रोज़ा नहीं था, उसके पीरियड चल रहे थे, इसीलिए वो खाने का शुगल फरमा रही थी। बाहर से आती चिंगाड़ती हुई आवाज़ सुनकर उसने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। बौखलाहट में उसने मोमोज की प्लेट को साइड पर रखना चाहा, लेकिन वो ज़मीन पर गिरकर टूट गई। चची जान फ़ौरन से किचन में दाखिल हुई। अपने जहेज़ की प्लेट को टूटता हुआ देखकर उन्होंने बाकायदा तौर पर सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय मेरे अल्लाह, ये देखने से पहले मुझे कुछ हो क्यों नहीं गया। मेरी अम्मा के दिए हुए जहेज़ की प्लेट तोड़ दी है तुमने। वो वावेला मचाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। वो जान गई थी कि अब चच्ची जान का अगला अमल उसे पीटना होगा। इसी वजह से फ़ौरन से बाहर की तरफ भागी, लेकिन सामने से आने वाले जिब्रान के साथ जा टकरा गई। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। ये दीवार यहाँ पर अनारकली के किस आशिक ने खड़ी की है। दर्द से कराहते उसने अपनी गर्दन उठाई। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। सामने ही जिब्रान काज़मी खड़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था।
میرے کمرے میں کس خوشی میں آئی تھی تم؟ اور میرے لیپ ٹاپ سے کیا نکالا ہے تم نے؟ مجھے کس خوشی میں تم نے واش روم میں بند کیا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتا ہوا اس سے سوال کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ رمضان کے مہینے میں تو جھوٹے الزام لگانے سے باز آ جائیں۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جھوٹ بولا اور پھر دادا جان کو دیکھتے ہوئے جھٹ سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، اپنے اس پوتے کو سمجھائیں، رمضان کے مہینے میں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اور جو تم رمضان کے مہینے میں سب لوگوں سے چھپ کر کچن میں کھا رہی ہے اس کا کیا؟ تیمور نے نہ جانے وہاں پر کہاں سے آ گیا تھا۔ اب کی بار رباب نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، یہ ہم لوگوں کا پرسنل میٹر ہے جو فی الحال میں تم سے شیئر نہیں کر سکتی۔ جبران کاظمی نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور اسے خاموش کروانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگلے ہی پل وہ تیمور کے ساتھ اپنا پرسنل میٹر بھی ڈسکس کر سکتی تھی۔ دادا جان بھی میدان میں اتر آئے تھے۔ وہ اپنی پوتی کی رگ رگ سے واقف تھے اور یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی پوتی کی جبران کاظمی سے بالکل بھی نہیں بنتی، نہ ہی جبران اسے پسند کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ رباب کھلے عام شرارتیں نہیں کرتی تھی، نہ ہی کھلے عام اس سے پنگا لیتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی کام کرتی تھی چھپ کر کرتی تھی اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ اس شخص سے خار ہونے کے باوجود بھی وہ جبران کاظمی سے ڈرتی تھی، کیونکہ بقول اس کے جبران صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ میڈم رباب، میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سچ بول دیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ پھر آپ کے ساتھ جو کچھ میں کروں گا نا، وہ آپ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دکھائیں، ورنہ یہاں سے جائیں۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ دادا جان کو دیکھ کر وہ پھر سے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جبران کاظمی نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اگر یہ بات اس کے کسی اور کزن یا اس کی اپنی بہن بھائی نے کی ہوتی تو ان کا منہ توڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کیمرے کی ریکارڈنگ دادا جان کی نظروں کے سامنے لہرا دی۔ مجھے امید ہے دادا جان اس کے بعد آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ دادا جان ابھی وہ ویڈیو دیکھ ہی رہے تھے کہ رباب نے فوراً ان کے ہاتھوں سے موبائل اچک لیا اور پھر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی، توبہ توبہ دادا جان، دیکھیں نا، صاف نظر آ رہا ہے یہ اے آئی ہے، یہ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ دادا جان دیکھیں، اسے میری انگلیاں ٹیڑھی ہیں۔ وہ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جبران کاظمی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو زندہ نکل جائے، جو اس کے صبر کا امتحان بن گئی تھی۔ دادا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جبران کو پرسکون ہونے کے لیے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پوتا رباب پر غصہ کرے۔ چلو میرے ساتھ، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ دادا جان، رباب ہولے سے منمنائی۔ دادا جان نے جبران کاظمی کو روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر رباب کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ دادا فوراً سے آقا جان کے کمرے کی طرف بھاگے تھے، جو کہ دروازے کو اندر سے لاک لگا کر فل اے سی چلا کر خراٹے لے رہے تھے۔ انہیں نیند سے اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ وہ بے بسی کے مارے دروازے کو گھور کر رہ گئے۔ دوسری طرف جبران کاظمی دل ہی دل میں اس کی سزا کے بارے میں سوچتا، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا کہ اچانک ہی ایک ملازم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، صاحب جی، آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ وہ کافی خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا۔ جبران کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جلدی سے بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ صاحب جی، ملازم نے ایک نظر اس کے برابر میں کھڑی رباب پر ڈالی اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ جبران کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات رباب کے حوالے سے ہے۔ کل ہی اس نے رباب کو گھڑ سواری کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ رات کو زور و شور سے گھر والوں کو اپنا قصے سنا رہی تھی۔ اس نے اس قصے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک نسلی گھوڑا بھاگ گیا تھا۔
حالانکہ وہاں پر کام کرنے والے نے رباب کو منع بھی کیا تھا کہ یہ گھوڑی ابھی نئی نئی ہے، آپ اس پر گھڑ سواری نہیں کر سکتی، لیکن وہ رباب ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اسے جیسے ہی گھوڑی کو بڑے میدان میں جا کر چھوڑا تو اس گھوڑی نے وہیں سے رفتار پکڑی۔ رباب اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں جبران کاظمی جیسے جلاد کو بالکل نہ بتائیں، لیکن ایک ملازم نے جلاد کو ساری حقیقت بھی بتا دی تھی، اور وہ بھی غلط وقت پر۔ رباب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر جا کر چھپے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جبران کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس کی تو وہ خوف سے تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ گھوڑی کی طرح یہاں سے دور بھاگ جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک زخمی شیر پڑا ہوا تھا۔ جبران نے ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور رباب کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کھا جانے والے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں ڈھیل دے کر دیکھ لیا ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ وہ اسے لے کر گھوڑوں کے استبل میں آ گیا تھا جہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو کام چھوڑنے کے لیے کہا اور رباب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اس پورے استبل کو شیشے کی طرح چمکا دو۔ رباب کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے تو کبھی اپنے کمرے کی چادر تک ٹھیک نہیں کی تھی، کمرے کا جھاڑو لگانا تو دور کی بات تھی، اور ابھی یہ انسان اس سے گھوڑوں کا استبل صاف کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے مس رباب کہ میں اس قدر سیریس سچویشن میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ رباب بے ساختہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، وہ مسٹر جبران میرا روزہ ہے۔ مس رباب، آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ چل رہا ہے جس کی بنیاد پر آپ روزہ نہیں رکھ رہی، تو یہ بہانہ تو کام نہیں کرنے والا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بہانہ ہے تو وہ آپ بنا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اب کی بار رباب نے غور سے جبران کے چہرے کو دیکھا اور ہمت کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، وہ مسٹر جبران، میرے پیریڈز چل رہے ہیں، میرے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے، ابھی بھی پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جبران کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ رباب اس قدر صاف گوئی کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ بے اختیار اس سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ رباب خاموشی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ رباب کو تھوڑی سی ہمت ملی تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، مسٹر جبران، اگر ہو سکے تو مجھے 2-3 چاکلیٹس لا کر دے دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس حالت میں بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اگر چاکلیٹ مل جائیں گی تو میرا موڈ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا۔ جبران اس وقت روزے کی حالت میں موجود تھا اور وہ یہ باتیں کر کے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ جبران نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ کسی اور حالات میں اس کے پاس ہوتی اور اس طرح کی بات کرتی تو وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ ٹھیک ہے مس رباب، تو آپ کی سزا اب رات کے وقت شروع ہوگی، کیونکہ فی الحال میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس کے علاوہ دوسری کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا، اور جو پیپر آپ نے میرے لیپ ٹاپ سے کاپی کیا ہے، بدقسمتی سے کل یہ پیپر ایگزام میں نہیں آئے گا۔ اس کو میرا احسان سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ جتنے بھی سوال آپ نے اس پیپر میں دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایگزام میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ رباب دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنے میں لگی ہوئی تھی۔ رباب اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور 20 سال سے لندن میں ہی مقیم تھی، لیکن اب اس کے بابا کو فکر ہونے لگی تھی۔ انہیں لندن کا ماحول اپنی بیٹی کے لیے معیوب لگ رہا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے رباب کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ شکیل صاحب فاریہ بیگم کے ساتھ خود بھی 1 سال کے بعد پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ وہاں پر انہیں اپنے بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں وغیرہ فائنل کرنی تھی۔
اسی لیے انہیں دیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے رباب کی ذمہ داری اس کے دادا کے حوالے کر دی تھی۔ انہوں نے ایڈوانس میں ہی اپنے خاندان والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ رباب تھوڑی سی شرارتی طبیعت کی مالک ہے۔ اس وقت تو خاندان والوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تھا، لیکن اب رباب کی حرکتوں سے بری طرح سے عاجز آ چکے تھے۔ دادا جان بھی ہر روز نماز کے بعد اپنے بیٹے کی پاکستان واپسی کی شدت سے دعا کرتے تھے تاکہ رباب کی شرارتوں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو سکے۔ دوسری طرف رباب حویلی پہنچی تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے پیٹ درد کا بہانہ بنایا تھا، لیکن اب اسے واقعی پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور یہ کرمپکس اتنے برے ہوتے تھے کہ بعض اوقات تو اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ افطاری کے وقت بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی تھی۔ درد کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس میں موبائل اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی اس دوران کسی نے اس کے کمرے کا چکر لگایا تھا۔ سب حویلی والے پرسکون تھے کیونکہ رباب اپنے کمرے میں بند تھی۔ دوسری طرف جبران کاظمی کا دھیان بار بار بھٹک کر رباب کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان رشتہ بھی بہت مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو اس لڑکی کے قریب جانے سے بڑی مشکل سے روکتا تھا۔ رات 12 بجے وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ رباب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے رباب کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ درد سے بے حال بیڈ پر پڑی تھی۔ جبران کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ رباب اس وقت دوپٹے سے بے نیاز بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا گلا کافی ڈیپ تھا، جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ درد کے مارے لال تھا، جبکہ اس کے بال بگڑے ہوئے تھے۔ جبران کو دیکھ کر رباب نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ سے بیڈ پر گر گئی تھی۔ جبران نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ جیسے ہی اس نے رباب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، رباب نے بے چینی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے چلے جائیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ یہاں سے جائیں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس نے دوسری بار جبران کا بازو جھٹکا تو وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اب اگر تم نے میرا ہاتھ جھٹکا تو تمہیں زندہ نکل جاؤں گا۔ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، رباب نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ بہت جلدی تمہاری یہ غلط فہمی دور کرتا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر رباب الٹی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ جبران کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ پہلے کبھی بھی اسے اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، نہ ہی وہ لڑکیوں کے ان مسئلوں سے زیادہ واقف تھا۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پلیز میرے لیے تھوڑا سا گرم پانی ایک بوتل میں ڈال کر لے آئیں۔ تم گرم پانی کا کیا کرو گی؟ اس نے رباب سے سوال کیا تو اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے میں لاتا ہوں، اور پلیز کسی اور کو بلا کر لائیے گا، بلکہ آپ ایسا کریں آپ ندا کو یہاں پر بلا کر لے آئے۔ سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے ہیں، مجھے ان کو جگانا مناسب نہیں لگے گا۔ ویسے بھی میں ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ رباب ایک بار پھر سے بیڈ پر کروٹیں بدلنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو رباب اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلا چکی تھی۔ جبران اپنے ایک میل دوست کو کال کر کے انڈائریکٹلی اس مسئلے کے بارے میں پوچھ چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ پین کلر بھی لے آیا تھا۔ اس کے دوست نے اسے گرم پٹی سے پیٹ کی ٹکور کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رباب کی قمیض کو پکڑنا چاہا تو وہ تڑپ اٹھی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا دل فریب انداز میں بولتا اس کی روح کو وہیں منجمد کر گیا تھا۔ رباب کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔
میرا ارادہ آج تمہارا دماغ درست کرنے کا تھا، لیکن تمہاری حالت پہلے ہی سے خراب ہے۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ وہ اطمینان سے اس کے پیٹ کی ٹکور کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رباب کی حالت سنبھلنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ ایک بار پھر سے اس کے کاندھے سے جھول کر اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس کی ننھی دھڑکنیں باہر کو جھلک رہی تھی۔ جبران کاظمی نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ فی الحال کوئی بھی گستاخی کر کے اس لڑکی کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے رباب کو لیٹے رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں رباب نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ پین کلر نے اثر شروع کر دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ نمرا اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلا رہی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی ہو؟ آج سوسیولوجی کا پیپر ہے۔ اگر ہم ٹائم پر یونیورسٹی نہ پہنچے تو ہمارے ہی کزن صاحب نے ہمیں پیپرز میں بیٹھنے بھی نہیں دینا اور یہ اجازت ہی نہیں دیں گے۔ یہ سن کر رباب مزید بوکھلا گئی تھی، کیونکہ کل رات اس نے پیپر کی بالکل بھی تیاری نہیں کی تھی۔ اسے تو سلیبس کے بارے میں نہیں پتا تھا، اور اگر ابھی وہ اس کورس میں فیل ہو جائے تو اگلے سیمسٹر میں اسے یہ کورس پڑھنا پڑتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور دوسری طرف رات میں ہونے والے واقعات بھی اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے رات کے وقت کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، بھلا وہ شخص یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اس سے یہ ساری باتیں کر سکتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر رباب کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے آئی تو اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر جبران کاظمی کو تلاش کر رہی تھی، جو کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ عین اسی وقت کسی نے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹی تھی۔ رباب نے جب نگاہیں اٹھائیں تو اس کے سامنے بیٹھا اپنے لیے گلاس میں جوس انڈیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر رباب کو دیکھا تو وہ پھر سے نگاہیں جھکا کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج جبران کاظمی کی نظریں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس کا ارادہ دادا جان سے اپنے اور جبران کے نکاح کے بارے میں پوچھنے کا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل سکا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو سب سے پہلے اس کی تیمور شاہ سے ملاقات ہوئی تھی، جو آج بھی وہاں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تیمور کو دیکھتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ تیمور خان سے محبت کرتی تھی۔ تیمور بھی اس سے حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ وہ دونوں لندن میں بھی ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ بعد میں جب وہ پاکستان آئی تو تیمور بھی اس کے پیچھے ہی پاکستان آ گیا۔ رباب کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور بے چینی سے بولا، یار کیا کرتی ہو تم؟ کل سے تمہیں کالز کر رہا ہوں لیکن تم نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ کہاں پر مصروف ہوتی ہو؟ تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی ڈھیر ساری شکایتیں کر دی تھی۔ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، رباب نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ آج اس کے لیے تیمور سے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ تیمور نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کی، اسی لیے فکر مندی سے بولا، اب کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اور اتنی مرجھائی ہوئی کیوں ہو؟ بس طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا موڈ خراب ہے۔ خیر مجھے بتاؤ تمہارے پیپر کی تیاری کتنی ہے؟ وہ فوراً سے مدعے پر آئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل پر محترمہ کو پیپر دکھایا۔ میں نے یونیورسٹی والوں سے یہ پیپر نکلوایا ہے اور میں تمہارے نمبر پر بھی سینڈ کیا تھا، لیکن تم آف تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں سارے کوسچنز یاد کروا دیتا ہوں۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تیمور اسے کانسیپٹ سمجھا رہا تھا اور وہ بہت ہی غور سے تیمور کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی تیاری ہو چکی تھی۔ ابھی بھی پیپر شروع ہونے میں تقریباً 15 منٹ باقی تھے، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ پیپر میں کیا لکھنا ہے۔ جبران کاظمی جو کہ اسٹاف روم سے نکل رہا تھا، تیمور اور رباب کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر دات بل پڑ گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ ان کے پاس آ گیا۔ رباب اس کو دیکھ کر غیر محسوس انداز میں تیمور کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ جیسے محسوس کرتے ہوئے جبران کاظمی نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ لی تھیں۔
اس کا شوہر تھا، اس کی عزت کا محافظ تھا، اور وہ اس سے ڈر کر ایک غیر محرم میں پناہ تلاش کر رہی تھی، اور یہ خیال جبران کے دل پر کوڑے برسا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور مس رباب، آپ اندر ہال میں جائیں۔ سر، ہم یہاں پر پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، اور ابھی پیپر شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے، جب ٹائم ہوگا تو ہم اندر چلے جائیں گے۔ رباب کے بجائے تیمور نے جبران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا۔ وہ اس کی ہمت دیکھ زیر لب مسکرا دیا، اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے کاندھے تھپکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کی طرف چلا گیا تھا۔ رباب اور تیمور ہال میں 1 منٹ لیٹ پہنچے تھے۔ مس اینڈ مسٹر، آپ دونوں باہر ہی رک جائیں، آپ وہ پیپر نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر رباب نے بے چینی سے تیمور کے چہرے کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ سر، پیپر شروع ہونے میں ابھی صرف 1 منٹ ہوا ہے، اس نے جبران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو کہا تھا مسٹر تیمور کہ آپ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں پر میرا ٹائم ضائع مت کریں اور اسٹوڈنٹس کو بھی پریشان مت کریں۔ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ آپ جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لیں، میں آپ کو ہال میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ گھر جا کر دوبارہ سے اس پیپر کی تیاری کریں اور اگلے سیمسٹر میں میرے پاس پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے بچوں کو پیپر دینے لگا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر تیمور کے برابر میں کھڑی رباب پر ڈالی، جو اس سے نگاہیں چراتے ہوئے تیمور کے پیچھے ہی ہال سے باہر نکل گئی تھی۔ جبران کو اس سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی۔ اس کا لگا تھا کہ رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد وہ تمام دوستیاں ختم کر دے گی، لیکن وہ غلط تھا، اور جس کو وہ دوست سمجھ رہا تھا وہ تو رباب کی پہلی اور سچی محبت تھا، جس کو چھوڑنا رباب کے لیے ناممکن تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارا پیپر تو کینسل ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو، میں بعد میں نمبر لگوا لوں گا۔ میرے بابا کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تیمور نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور پھر بازو لپیٹ کر اسے مسکراتے ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم بتاؤ آج کا کیا پلان ہے؟ جب سے تم پاکستان آئی ہو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ لندن میں پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن یہاں پر تو تمہارے باڈی گارڈ ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوتے ہیں، اور پھر تمہارا وہ فضول کزن، قسم سے ہمت ہے تمہاری جو تم اس کے ساتھ گزارا کرتی ہو۔ اگر میرا ایسا کزن ہوتا اور وہ میرے ہی گھر میں رہتا ہوتا تو یا میں اسے گھر سے بے دخل کر دیتا یا خود ہی وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ تیمور کا پارا ایک دم سے غصے کے مارے ہائی ہو گیا تھا۔ وہ خود ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بابا بھی سیاست کی دنیا کے جانے مانے والے بادشاہ تھے، اور جبران قاسمی کی اپوزٹ پارٹی میں سے تھے۔ جبران کے صفدر صاحب سے بالکل بھی نہیں بنتے تھے، کیونکہ صفدر صاحب ایک انتہائی گھٹیا انسان تھے۔ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ایک سنگ دل شخص تھا۔ وہ معصوم لڑکیوں کی اسمگلنگ میں بھی شریک تھا۔ جبران قاسمی کو پتا تھا کہ تیمور اسی کا بیٹا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کئی بار رباب کو تیمور سے الگ رہنے کے لیے کہا تھا۔ رباب ہر بار اسے کہتی تھی کہ میرا تیمور کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں تو اس سے سلام بھی نہیں کرتی ہوں۔ پہلے ہم دونوں کی دوستی تھی، لیکن اب میں نے وہ دوستی بھی ختم کر دی ہے۔ وہ ساری باتیں اسی وجہ سے کرتی تھی کیونکہ وہ کوئی بھی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ لیکن آج جبران نے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور جس طرح سے وہ تیمور کے پیچھے جا کر چھپی تھی اور تیمور اس کی ڈھال بن رہا تھا، یہ سب کچھ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو بالکل نہیں تھا۔ جبران یونیورسٹی سے فری ہو کر سیدھا جرگے پر گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا حویلی میں جا کر رباب سے حساب کتاب برابر کرنے کا ارادہ تھا۔ دوسری طرف رباب ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر تیمور کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ پہلے وہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے بعد وہ دونوں پارک میں گئے اور اب ساحل سمندر پر واک کر رہے تھے۔ رباب جب تیمور کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ ہر چیز کو بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اپنے محبوب انسان کے ساتھ ہے۔ تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ میں تو کل ہی بارات لے کر آ جاؤں، تم صرف مجھے اجازت دو، تیمور شوخ لہجے میں بولا۔ رباب گردن جھکا کر مسکرا دی تھی۔ جب بھی تیمور اس طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا تو اسے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم رکھو،
جب میں تمہیں کہوں گی تب تم بارات لے کر آنا۔ اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو تیمور زیر لب مسکرا دیا اور ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر چہل قدمی کرنے لگا۔ دوسری طرف جبران قاسمی حویلی پہنچا تو سب سے پہلے رباب کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اس کا کمرہ خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے نمرہ سے پوچھا تو نمرہ نے بھی لاپرواہی کا اظہار کیا۔ دادا جان جو کہ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے، ڈرامے کے دوران بولے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے گئی ہے، رات کو لیٹ واپس آئے گی۔ یہ سن کر تو جبران کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ نے اسے اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ شہر کے حالات کیسے ہیں۔ دادا اب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اور جس طرح کے ماحول سے وہ آئی ہے مجھے اس پر فضول کی پابندیاں لگانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دادا جان اس کے لیے یہی پابندیاں ضروری ہیں۔ کم از کم اسے اجازت دینے سے پہلے آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتا انہیں باور کرواتے ہوئے بولا تو اکرام صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کے چہرے پر عجیب سی بے چینی دیکھی تھی، جسے محسوس کر کے وہ خود بھی بے چین ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ تم مجھے تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آ رہے ہو۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد ہم دونوں کے نکاح کا اعلان کروا کر میری اس کے ساتھ رخصتی کرواتے ہیں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر دادا جان خوشگوار انداز میں مسکراتی ہے۔ بیٹا ہم نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا، لیکن تم خود ہی منع کر رہے تھے کہ وہ بھی چھوٹی ہے۔ وہ چھوٹی تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ اتنی معصوم ہے جتنا میں اس کو سمجھتا تھا۔ وہ پورے دنوں کی ہے اور اسے ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ بس عید کے فوراً بعد آپ میری اس کے ساتھ رخصتی کروا دیں اور ابھی خاندان والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پھر سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے گرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیتا۔ محترمہ رات کو کافی لیٹ گھر واپس آئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ لمبی نیند لینے کا تھا۔ پیپر کینسل ہونے کی ٹینشن بھی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن جبران نے اس کے لبوں پر ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس وقت اس کے انتہائی نزدیک کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا غراتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بہت پہلے سمجھایا تھا، مجھے جھوٹ بولنے والوں سے اور دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ میری کہی ہوئی باتیں اپنے دماغ میں اچھی طرح سے فٹ کر لینا تاکہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ تکلیف کے مارے رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے، اور آپ کس حق سے مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں دادا جان سے کل ہی بات کروں گی کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی۔ جبران اس کے چہرے کو دبوچ چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم چھوٹی ہو، اس رشتے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو، اسی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ اب تو تمہیں ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملے گا، اور جو بھوت تمہارے دماغ پر چڑھا ہوا ہے نا، آج میں وہ بھوت بھی اتار دوں گا۔ اس نے رباب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ جبران کے ارادے کو بھانپتی وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے قریب بھی مت آئیے گا۔ آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والا ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بھاری خمار بھرے لہجے میں کہتا وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جسم اور اس کی سانسوں کا اکلوتا مالک ہے۔
اسے رباب کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ رباب کی حالت کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح کی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر کو بھی دبوچ چکا تھا۔ اس نے رباب کے بالوں سے اپنا چہرہ نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے شکایتی انداز میں گھور رہی تھی۔ اب آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی ہوں، پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے آپ کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جب بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتا تھا تبھی وہ لڑکی کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی تھی جس سے اس کا غصہ دوبارہ اود کر آتا تھا۔ اس بار بھی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ رباب نے اس دوران بھی احتجاج کیا مگر بے سود۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ اس سے الگ ہوا تو رباب کے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تیمور سے دور رہو، دوبارہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تمہاری یہ غلطی میں پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تمہیں دوبارہ غلطی کی گنجائش نہیں ملے گی، نہ ہی میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ رباب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بدتمیزی سے بولی، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، بہت جلد آپ سے طلاق لے کر میں اس شخص سے شادی کر لوں گی، میں آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتی ہوں، گھٹن ہوتی ہے مجھے، نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ مر مر کر جینا ہے، میں کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں جہاں پر صرف آزادی ہو اور میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے آپ کی غلام یا ملازمہ نہیں بننا ہے۔ انہیں جانے کیا کیا کہہ رہی تھی جبکہ جبران کاظمی کا دھیان تو صرف اسی ایک لفظ پر اٹکا ہوا تھا۔ اگلی ہی پل اس کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ٹانگوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا اسے کس چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ پہلے میں تمہارے اس عاشق کا کچھ کروں گا، اس کے بعد تمہارے ساتھ اپنا حساب کتاب برابر کروں گا، تب تک تم اس کمرے میں قید رہو گی۔ یہاں سے بھاگنے کی تو کوشش بھی مت کرنا ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج تم بچ گئی ہو، اب تمہارے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اس کے وجود سے نگاہیں چراتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے باہر سے رباب کے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دوسری طرف رباب زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر سب حویلی والے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ دادا جان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہوں نے جبران کو خفگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی تیسرا آدمی دخل اندازی کرے۔ وہ دادا پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چیختی چلاتی رباب کی بات سنتے یا پھر اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے۔ دادا بھی صبح کے ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے پورے خاندان والوں کو رباب اور جبران کے نکاح کی اطلاع دے دی تھی۔ رباب کو وہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا یاد تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حقیقت میں اس کا نکاح ہوا ہے۔ اسے لگ رہا تھا بچپن میں اس نے اپنے کزنز کے ساتھ مل کر گڈا گڈی کا کوئی کھیل کھیلا تھا۔ اس رات اس نے اپنے امی ابو کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس کے بابا بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اسے جبران کاظمی کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ تیار رہو، اور اسے صاف الفاظوں میں یہ سمجھایا تھا کہ ہمارے خاندان میں طے ہوئے رشتے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ تمہارا تو جبران کے ساتھ نکاح ہوا ہے، طلاق کے بارے میں اپنے خواب میں بھی نہیں سوچنا، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ رباب نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ تیمور کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف جبران کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور اپنا کنٹرول کھو کر رباب کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
لیکن وہ لڑکی حرکتیں ہی ایسی کرتی تھی کہ جبران نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ اس وقت اپنے قریبی دوست چودھری دلاور کے پاس تھا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھابھی تمہاری کسی بات پر یقین کریں گے۔ انہیں یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تیمور ایک گھٹیا انسان ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ ثابت کرنا ہوگا، اور میں ایسے کیسے کروں گا؟ میں تو اسے تصویریں دکھاؤں گا، تب بھی وہ یہی کہے گی کہ یہ AI ہے، ایڈیٹڈ ہے۔ جبران کاظمی غصے سے کوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس لڑکی کی حرکتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، اور اب تو ان 6 مہینوں میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس تم میرے ایک مشورے پر کام کرو، ورنہ زندگی بھر مجھے بد دعائیں دو گے۔ دلاور نے جب اسے اپنا مشورہ بتایا تو جبران کاظمی کا چہرہ شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دلاور کو گریبان سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ وہ بیچارہ درد سے کراہتا ہوا زمین پہ گر گیا۔ جبران کاظمی غراتے ہوئے بولا کہ تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے، تو میں اپنی بیوی کو اس کے عاشق سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم اس سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤ؟ تم بس اسے آزاد کر دو، وہ خود بخود اس سے ملنے کے لیے جائے گی۔ اگلا معاملہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ عورت کو ہمیشہ ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کر سکے، اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو سکے۔ وہ کمزور اور ڈرپوک مردوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ناک سے خون نکلنے کے باوجود دلاور مسکراتے ہوئے جبران کو لیکچر دے رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اسے دلاور کی کسی بھی مشورے پر یقین نہیں تھا، کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ جب بھی اس نے دلاور کے مشوروں پر عمل کیا تھا تبھی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے بے ساختہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ دوسری طرف رباب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اپنے اوپر کھانا پانی بھی حرام کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے جبران کاظمی کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق لینی ہے، میں تیمور سے محبت کرتی ہوں۔ تیمور کو کال کر کے اس نے ساری بات سمجھاتی تھی۔ دوسری طرف تیمور کا دل ایک دم سے رباب کی طرف سے میلا ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی اسے یوزڈ چیزیں پسند نہیں تھی، یہ تو پھر ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ رباب کو کسی اور کے نکاح میں ہونے کا سن کر ہی تیمور کے اندر جتنے بھی جذبات بھڑک رہے تھے وہ سارے ماند پڑ گئے تھے، لیکن رباب کی حالت دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ رباب نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ تیمور کو اتنا تو پتا تھا کہ وہ رباب سے شادی نہیں کر پائے گا، کم از کم وہ اس کو استعمال تو کر سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر وہ رباب سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف دلاور کے کہنے پر جبران کاظمی نے رباب کے کمرے کا لاک کھول دیا تھا اور اسے دھمکی کے ساتھ دوبارہ سے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی صبح رباب نے بیچ راستے میں جا کر ڈرائیور کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ تیمور نے پہلے اسے یونیورسٹی آنے کے لیے کہا تھا، شام کے وقت اسے اپنے فلیٹ میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن رباب نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھی اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ تیمور انتہائی بیزاری سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آج کا دن بھی اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ بار بار اس لیے اصرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں رباب کو شک نہ ہو جائے۔ انہوں نے رات کا ڈنر ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ دوسری طرف جبران کاظمی اطمینان سے اپنے لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ دادا جان بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی اس وقت کہاں پر ہے؟ تم سے زیادہ لاپرواہ آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ فکر مت کریں دادا جان، میری بیوی نے آخر اپنے گھر میں ہی آنا ہے۔ جہاں تک لاپرواہ ہونے کا سوال ہے تو آپ خود ہی تو مجھے کہتے ہیں کہ میں کچھ زیادہ ہی ٹینشن لیتا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لوں گا۔ دادا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے پوتے کو کچا چبا ڈالیں۔ دوسری طرف تیمور رباب کو چھوڑنے کے لیے حویلی کی طرف آ رہا تھا، جب اچانک ہی راستے میں کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی روک لی۔ رباب نے خوف کے مارے تیمور کا بازو پکڑا تو اس نے بے چینی سے رباب کے چہرے کی طرف دیکھا۔
تیمور کے اپنے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے رباب اور تیمور کو گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ دلاور بھی اس وقت وہیں پر موجود تھا۔ اس نے بھی اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تیمور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو اور جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے مجھے دے دو۔ تیمور نے اس کی بات سنتے ہی جیب سے پیسے اور موبائل نکال کر دلاور کے ہاتھ میں رکھ دیے، کیونکہ اسے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ گاڑی کی چابی بھی اس نے چپ چاپ دلاور کو دے دی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی تو بالکل نہیں تھی، اسے بس اپنی زندگی چاہیے تھی۔ اس دوران رباب تیمور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب دلاور نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر تیمور کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے وہ لڑکی بھی چاہیے، اس لڑکی کو بھی میرے حوالے کرو۔ تیمور یہ سن کر گڑبڑا گیا، نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بس تھوڑی سی مزاحمت کی۔ رباب نے اس دوران مضبوطی سے تیمور کا بازو جکڑا ہوا تھا۔ اگر تم یہ لڑکی نہیں دے سکتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شہزادے، یہ کہہ کر دلاور نے اس کی کن پٹی پر پستول رکھی۔ تیمور بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے دل میں رباب کو استعمال کرنے کا جو ارمان تھا وہ بھی نکل چکا تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف اپنی زندگی چاہیے تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے تیزی سے بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم یہ لڑکی اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ بھی مت کہنا۔ یہ کہہ کر تیمور نے فوراً سے رباب کا بازو پکڑ کر دلاور کی طرف دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ رباب زمین بوس ہوتی، دلاور نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور پھر دل ہی دل میں جبران قاسمی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، معاف کر دینا بھائی، غلطی سے بھابھی کو ہاتھ لگ گیا ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رباب تو جیسے صدمے میں چلی گئی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تیمور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تیمور نے اسے ان لوگوں کے حوالے کر کے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار خوف سے پیچھے پلٹ کر دیکھتا اور پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگنے لگتا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ رباب نے کب کباتے ہوئے پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر 5 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس وقت اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جبران قاسمی کی یاد آ رہی تھی جو ہمیشہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، جس کے ہوتے ہوئے اسے کبھی بھی ڈر نہیں لگا۔ وہ شخص جب بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تو رباب کو تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب گاؤں کے چند لڑکوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جبران قاسمی نے ان کو باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی یہی سمجھاتا تھا۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، رباب نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، دلاور نے فوراً ہی اسے اپنے بازو میں تھام لیا، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی اس نے رباب کو چھوڑ دیا۔ بیچاری کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر لگا۔ اس کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر تو دلاور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً ہی جبران قاسمی کو کال ملائی، بھابھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی ہے اور ان کے سر سے خون بھی نکل رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ذلیل انسان، اسے گاڑی میں ڈال اور ہاسپٹل لے کر جا، اگر اس کو تیری وجہ سے کچھ بھی ہوا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور نے بے ساختہ تھوک نکلا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ بھابھی کو ہاتھ نہیں لگانا، ابھی اور اسی وقت اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ ورنہ میں تیرے ساتھ 2 ہاتھ کروں گا، اور اسے جس بھی ہاسپٹل میں لے کر جا رہے ہو مجھے بتاؤ۔ دلاور نے اسے لوکیشن سینڈ کر دی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جبران قاسمی کو بتایا تھا کہ میڈم کو کوئی خاص صدمہ پہنچا ہے، سر پر بھی شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اگر یہ اگلے 5 گھنٹوں تک ہوش میں نہ آئیں تو ان کا کومے میں جانے کا خطرہ ہے، اور وہاں سے یہ کب ہوش میں آتی ہیں اس بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اگلے 1 سال تک بھی بے ہوش رہ سکتی ہیں اور اگلے 10 سالوں تک بھی۔ اگلے کچھ گھنٹے ان کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل تھے۔ جبران قاسمی کو زندگی میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ مضبوط اور خوبرو مرد اس وقت ہاسپٹل کی گیلری میں سجدے میں گرا۔
اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا جو اس کی کل کائنات تھی۔ اسے کبھی بھی محترمہ کی حرکتوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر اس پر رعب جماتا تھا، کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر، اس کی کہانیاں سن کر جبران کو مزہ آتا تھا۔ اس وقت کے دوران اسے کب اس لڑکی سے محبت ہو گئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ بس اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ اپنی ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی شروعات کر سکے، لیکن اس دوران یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ اسے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ بے ہوش رہی تھی۔ تیسرے دن اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس دوران جبران اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح رباب کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگ گئی تھی۔ اس دوران جبران کاظمی بھی جاگ اٹھا تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رباب اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر رہی تھی، بس روئے چلے جا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب باقی گھر والے بھی اندر داخل ہو گئے تو وہ چپ چاپ اس سے الگ ہو گئی۔ رباب کے والدین بھی پاکستان آ چکے تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے بابا تڑپ اٹھے۔ رباب ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے جبران کاظمی کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں اگر وہ تیمور کی حرکتوں اور اس کی سرگرمیوں سے واقف ہوئے تھے، انہیں اس کے باپ کے اصل چہرے کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ کبھی تیمور اور رباب کی دوستی ہی نہ ہونے دیتے اور معاملہ کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچتا۔ رباب واپس حویلی چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا جبران کاظمی کے ساتھ سامنا نہیں ہوا۔ رباب نے اپنے آپ کو کافی زیادہ چینج کر لیا تھا۔ اس کی امی نے بھی اسے سمجھایا تھا اور اب رباب کو لگ رہا تھا کہ اسے سزا ملی ہے۔ وہ جبران کاظمی کے نکاح میں تھی اور اس کے باوجود بھی وہ تیمور کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اللہ کی حدود کو توڑا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے یہ سبق سکھایا۔ وہ پہلے جیسی شرارتی رباب نہیں رہی تھی، بلکہ حد سے زیادہ میچیور اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی تیمور نے اسے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تیمور کی کال کاٹ کر اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ اب اس کی زندگی میں اس گھٹیا انسان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان دنوں وہ صرف جبران کاظمی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے دادا جان سے پتہ چلا تھا کہ جب وہ بے ہوش تھی تب جبران کھانے پینے کا ہوش کیے بغیر اس کے ساتھ موجود تھا۔ 3 دنوں سے وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کسی کو اہمیت دینا سیکھا ہی نہیں تھا اور جس کے لیے اس کی اپنی ذات ہر چیز سے بڑھ کر تھی، اسے ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کی تکلیف پر بے چین ہو رہا تھا۔ یہ بات اب رباب کو سمجھ میں آ چکی تھی اور رمضان کی ہی طاق راتوں میں سے ایک رات تھی۔ رباب سجدے میں گری، زور و شور سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شدت سے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ جبران کاظمی کا دل اس کی طرف سے نرم ہو جائے۔ جبران کاظمی نے پچھلے ہفتے سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دیدار کرنے کی خاطر اس کے کمرے میں آیا۔ رباب کو سجدے میں گرا دیکھا تو اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ رباب نے جب سجدے سے سر اٹھایا اور سامنے جبران کو موجود پایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہی روپدار چہرہ، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور نرمی تھی۔ رباب نے خاموشی سے نظریں جھکائیں اور اپنی انگلیاں چٹخانے لگی، جیسے اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی ہو۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو جبران کی گہری آواز نے توڑا۔ کیا تمہیں ابھی بھی مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ اس نے رباب کے جھکے ہوئے سر کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی اور محبت کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ جبران نے گہرا سانس لیا اور نظریں چراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس رشتے میں گھٹن محسوس کرتی رہی ہو۔ میں نے بہت سوچا ہے رباب،
اگر تم چاہو تو میں عید کے فوراً بعد تمہیں اس بندھن سے آزاد کر سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی کی خوشیاں قربان کرو۔ آزادی کا لفظ سنتے ہی رباب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس آزادی کے لیے وہ پہلے تڑپتی تھی آج وہی لفظ اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اور اگلے ہی پل تمام دنیا مٹا کر جبران کے گلے سے لگ گئی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ جبران ساکت رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ رباب کا رد عمل ایسا ہوگا۔ نہیں پلیز ایسا مت کہیے گا، رباب نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اللہ کی حدود کو بھی توڑا اور آپ کے مان کو بھی، لیکن مجھے اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ اس نے جبران کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ مجھے عید کے تحفے میں یہ جدائی نہیں چاہیے جبران، مجھے عید کے تحفے میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی پناہ چاہیے۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ جبران کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگے۔ اس نے رباب کو خود سے الگ کیا اور اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت ہی محبت تھی۔ پاگل لڑکی، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے ہوش میں آ کر میرا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے رباب کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تمہاری سزا ختم ہوئی مس رباب، اب صرف جزا کا وقت ہے، اور وہ جزا یہ ہے کہ اب تمہیں زندگی بھر اس کھڑوس پروفیسر کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ رباب آنسوں کے درمیان مسکرا دی تھی۔ چاند رات کو جب پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جبران اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے کر گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں اپنی خوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بازاروں کی رونقوں کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ رباب نے عید کے لیے ڈھیر سارے برانڈڈ کپڑے لیے تھے۔ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتی جبران فوراً سے لے لیتا۔ عید کے ٹھیک تیسرے دن ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے پائی۔ حویلی میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ رباب جو کچھ دن پہلے تک اس رشتے سے بھاگتی تھی، اب خود اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی پسند سے لہنگا چنا اور جولری فائنل کی۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کی رات جب وہ سرخ عروسی لباس میں دلہن بنی کمرے میں موجود تھی تو اس کے دل میں وہ پرانی گھٹن اور بیزاری نہیں تھی۔ جیسے ہی جبران کمرے میں داخل ہوا، رباب کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ اس رات اس نے کوئی ضد نہیں کی اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا، بلکہ پورے مان کے ساتھ خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جو اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان بن چکا تھا۔ جہاں تک تیمور کا سوال تھا، اسے اور اس کے باپ کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ رباب نے اسے اپنے دل سے کھرچ کر نکال پھینکا تھا۔ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا جبران کاظمی۔ دلاور نے جب رباب کی اپنے گھر میں دعوت رکھی تو اس کی آواز اور اس کی آنکھیں دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو جبران کاظمی نے بات ہی چینج کر دی۔ دلاور نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو رباب کے ہاتھوں اس کی شامت تو پکی تھی۔ رباب اس کے گھر سے نکلنے تک جبران کاظمی سے کہتی رہی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہوا ہے، جبکہ جبران کاظمی ہر بار اس کی بات کی نفی کر دیتا۔